आपने बाबे कहकर सबको एक किताब में खड़ा कर दिया। शर्म करनी चाहिए, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। ऐसे लोगों ये फितने जो उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहे हैं, टोटली हकायक से दूर कर रहे हैं, ये वो सूफिया है जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से रवायात ली मुत्तसिलन मरफूअन रफा से, यानी वो रवायत जो डायरेक्ट हुजूर अलैहिस्सलाम तक जाती है उसे मरफू कहते हैं, हदीस मरफू। कितनी तंग नजरी और तासुब है आपका कि जिन रावियों से इमाम बुखारी रवायत लें आप वो तो माने, और इमाम बुखारी से पहले के दौर की जो रवायात मुरतब हो चुकी है उनको ना माने। आपने क्या ढोंग रचा रखा, क्या उम्मत को लाखों अहादीस के जखीरे में से सिर्फ सही बुखारी तक महदूद कर दिया, ये कैसा ढोंग है। तो तबकात सुलमी इमाम अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी की किताब तसव्वुफ के बाब में, विलायत के बाब में और रूहानियत के बाब में उसी तरह अहमियत की हामिल है जिस तरह हदीस के बाब में सही बुखारी की अहमियत है। और इस किताब में इमाम सुलमी ने सूफियाए किराम से, उन सूफिया से जो फुकहा भी थे, जो मुहद्दिसीन भी थे, उनकी रवायात ली। मिसाल के तौर पर इमाम अस्सुलमी अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी पहली रवायत जो तबकात सुलमी में लाते हैं, ये 4वीं सदी हिजरी की किताब है, तसव्वुफ की किताब है, मगर इसमें अहादीस रवायत हुई। अब आप हैरान रह जाएंगे कि आप जो पहली रवायत लाते हैं वो रावी जिनसे वो लाते हैं वो रावी हैं हजरत फुजैल इब्ने अय्याज, हजरत फुजैल इब्ने अय्याज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत फुजैल इब्ने अय्याज से ये रवायत करते हैं इमाम सुलमी। फुजैल इब्ने अय्याज रवायत करते हैं इमाम मंसूर बिन मुअतमिर अस्सुलमी से। इमाम मंसूर बिन मुअतमिर अस्सुलमी, 2 रावी हो गए। इमाम मंसूर रवायत करते हैं आगे तीसरे रावी से हजरत इब्राहीम अन-नखई से। किनसे? इब्राहीम अन-नखई, ये इमाम आजम इमाम अबू हनीफा के शेख भी हैं, उस्ताद और टीचर हैं। इमाम इब्राहीम अन-नखई, ये 3 हो गए। तीसरे ये रवायत करते हैं हजरत अलकमा बिन कैस अन-नखई से। हजरत अलकमा बिन कैसन, ये 4 ताबईन, तबा ताबईन इनमें से ताबईन है। हजरत अलकमा बिन कैस अन-नखई रवायत करते हैं सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद खुद सुनते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सूफिया हैं, ये सारे सूफी। आपने बाबे कहकर सबको एक किताब में खड़ा कर दिया। शर्म करनी चाहिए, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। ये फितने जो उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहे हैं, टोटली हकायक से दूर कर रहे हैं, ये वो सूफिया हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से रवायात ली मुत्तसिलन मरफूअन रफा से, यानी वो रवायत जो डायरेक्ट हुजूर अलैहिस्सलाम तक जाती है उसे मरफू कहते हैं, हदीस मरफू। ये सूफिया है अपने जमाने के और 4वीं सदी हिजरी के। सो रवायत लाते हैं, पहली रवायत हदीस नंबर 1 है अत-तबकात सुलमी की पहली हदीस, जिसका मैंने आपको पूरा जो अस्माउ रिजाल है, जो पूरी हदीस की चेन है, मैंने वो बता दी, जिसमें सिर्फ 4 सिलसिले। तो रवायत यह है कि हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है दुनिया से, इस कायनात से, कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यकूलु लिदुनिया, अल्लाह दुनिया से कहता है, ए दुनिया या दुनिया, मुर्री अलल औलिया वला तहलौली लहुम, ए दुनिया जो मेरे महबूब दोस्त हैं, औलिया वली की जमा है दोस्त, मेरे दोस्तों पर कड़वी हो जा, वला तहलौली लहुम, और मेरे महबूब दोस्तों के लिए मीठी न बनना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे महबूब दोस्त मेरी मोहब्बत से दूर होकर तुझ में उलझ न जाएं। सो मुर्री, कड़वी हो जा मेरे महबूब दोस्तों पर, मुर्री अलल औलिया। आप बाबे कहते, रवायत देखिए, रवायत किस सनद की है। और आपको यहां पर मैं इल्मुल हदीस का एक अछूता पॉइंट, एक नगीना आपसे शेयर करूं। ये बहुत कम जो मैंने कहा काम हुआ पिछली 2-3 सदियों में, मैं वो इसलिए शेयर कर रहा हूं, ये इल्मी नौयत की बातें। हदीस के शोबा में जब रावी होते हैं ना, जो चेन होती है, जो हदीस रवायत करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम से, या तो वो सिर्फ मुहद्दिसीन होंगे अपने दौर के, उनका काम सिर्फ हदीस का होगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसे होते हैं रावी जो मुहद्दिस भी होते हैं और वो फकीह भी होते हैं, उन्होंने फिक़ह का काम भी किया होता है। अब आप सोचेंगे फिक़ह का काम क्या है?
فقہ کا کام شریعت کا کام ہے. کس کا؟ شریعت کا. سو وہ راوی، وہ حدیث جس کی چین میں، جس کی سند میں محدثین کے ساتھ ساتھ فقہا بھی ہوں، وہ حدیث اس سند سے زیادہ کبھی ہوتی ہے کہ جس کی سند میں صرف محدثین ہوں. اور آپ کی حیرت کے لیے ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ جو میں نے جن راویوں کا ذکر کیا ہے، حضرت فضیل ابن ایاس سے، منصور بن معتمر، ابراہیم النخعی، علقمہ بن قیس النخعی، عبداللہ بن مسعود، یہ چاروں اور یہ پانچوں یہ وہ راوی ہیں جو آپ کو جا بجا صحیح بخاری میں ملیں گے. یہ وہ راوی ہیں جن سے امام بخاری نے روایات لی ہیں. یہ وہ راوی ہیں جن سے امام مسلم نے روایات لی ہیں. تو کتنی تنگ نظری اور تعصب ہے آپ کا کہ جن راویوں سے امام بخاری روایت لیں آپ وہ تو مانیں، اور امام بخاری سے پہلے کے دور کی جو روایات مرتب ہو چکی ہیں ان کو نہ مانیں. آپ نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ کیا امت کو لاکھوں احادیث کے ذخیرے میں سے صرف صحیح بخاری تک محدود کر دیا؟ یہ کیسا ڈھونگ ہے؟ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے علم الحدیث میں کہ سند ثقہ ہے کہ نہیں، اسماء الرجال جو راوی ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں. اگر وہ صحیح ہے تو روایت صحیح ہے. اور میں نے بتایا کہ جو روایت ابھی میں شیئر کر رہا ہوں طبقات السلمی کی، اگر آپ کسی پیور محدث سے ملیں، غیر جانبدار محدث سے، اور اس سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا وہ روایت جس کی سند میں، جس کی چین میں محدثین کے ساتھ ساتھ فقہا بھی ہوں، کیا وہ روایت خالی محدثین والی سند والی روایت سے اعلیٰ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ آپ کو بتا دیں گے، وہ کہیں گے وہ اعلیٰ ہوتی ہے. ایک طرف وہ حدیث ہے جس کی سند میں صرف محدثین ہیں راویوں میں، دوسری طرف وہ حدیث ہے جس کی سند میں راویوں میں محدثین کے ساتھ ساتھ فقہا بھی ہیں جنہوں نے فقہ اور شریعت کا کام کیا ہے. وہ حدیث اعلیٰ تصور ہوتی ہے علم الحدیث میں. اور یہ حدیث جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ وہ ہے الطبقات السلمی. سو بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تصویر غلط دکھائی جا رہی ہے، ہمیں بتایا ہی کچھ اور جا رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس تو علم کا ایک خزانہ موجود ہے. اگر ہم اس خزانے تک نہیں پہنچیں گے تو بتائیے اس علم کے خزانے کو حرج پہنچے گا یا ہمیں نقصان ہوگا؟ سو نقصان تو ہم اپنا کروا رہے ہیں. سو اللہ فرماتا ہے، میں روایت پر واپس آؤں، الطبقات السلمی کی پہلی حدیث کہ اللہ فرماتا ہے اے دنیا میرے محبوب ولیوں پر کڑوی ہو جا، ان کے لیے میٹھی نہ بن کہ کہیں یہ تیری محبت میں نہ کہیں الجھ جائیں. ابھی جو لفظ آیا اولیاء کا، یہ وہی لفظ ہے جو قرآن مجید کی سورہ یونس، جو قرآن مجید کا 10th چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ. اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں بہت کم ایسا اسلوب اور ایسا انداز اپنایا. آپ سوچیں گے کہ آج حسن بھائی کافی جذباتی بھی ہوئے بیچ میں، کافی اوپر جا کے ٹون میں بھی بات چیت کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے ہم نے کوئی استغفر اللہ العظیم گالم گلوچ تو نہیں کی. آج سوشل میڈیا پر بہت سارے احباب ہیں جو ان گمراہیوں کا جواب علم سے نہیں دے رہے، بلکہ وہ ذاتیات پر جا کر وہ تہمتیں لگا رہے ہیں، وہ الزام تراشی کر رہے ہیں، وہ گالم گلوچ کر رہے ہیں. ہم نے گالم گلوچ نہیں کی، کسی کی ذاتیات پر نہیں گئے، ہم تو علمی گمراہی کا جواب علمی حقیقت سے دے رہے ہیں. سو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے جو اولیاء ہیں ان کی بات کرنے سے پہلے فرمایا خبردار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ. باری تعالیٰ تو ہمیں الرٹ ہونے کا کہہ رہا ہے، تو ہمیں ڈسپلن کے ساتھ سننے کا کہہ رہا ہے. بات کن کی ہونے جا رہی ہے؟ فرماتا ہے ان کی ہونے جا رہی ہے جن کا تم 14वीं-15वीं صدی ہجری میں بابے کہہ کر مذاق اڑا رہے ہو. ان کی بات کرنے جا رہا ہوں. خبردار ہو جاؤ، توجہ سے سنو، ڈسپلن کے ساتھ سنو. الا، اگر مجھ پر یقین نہ ہو تو صرف اور نحو پڑھ لیں عربی لغت کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا الا کا مطلب کیا ہے. خبردار، آئی ایم گیونگ یو دی وارننگ. خبردار. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان اولیاء، بے شک میرے اولیاء. انبیاء تو اعلیٰ ہیں، اعلیٰ تر ہیں، مگر بات کس کی ہو رہی ہے؟ اولیاء کی، میرے محبوب دوست. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہے اور نہ ان کو کسی بات کا غم ہے. تم جتنا مرضی بابے بابے کہہ کر چھیڑ دو، جو حقیقی اولیاء ہیں، بابے جعلی اور وہ چیزوں کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو جعلی تو ہیں ہی، ان کو ہم نے کیسے ماننا ہے؟ ہم تو صحیح تصوف کی بات کر رہے ہیں. ان کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. تم جو مرضی کرتے پھرو، تم جو کرو گے اپنا ہی نقصان کرو گے. ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. ہاں ایک خوف ہے. خوف کس کا ہے؟ اللہ کا خوف ہے. غم کس کا ہے؟ کہ کہیں میرا مولا، میرا یار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے.
سو میں نے اپنے یعنی اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب دوستوں کو اپنا خوف اور غم دے کر باقی سارے خوف اور غموں سے نجات دے دی. اور اہتمام کیسے کیا ہے؟ وہ طبقات سلمی کی پہلی روایت، یا دنیا مری علی الاولیاء ولا تحلولی الہم، میرے محبوب ولیوں پر کڑوی ہو جا، نرم نہ رہ، میٹھی نہ بن، تاکہ یہ تجھ میں نہ الجھ جائیں، یہ میری محبت میں مست رہے. سو یہ اللہ رب العزت کے اولیاء کی شان ہے. اور ان کی شان تو یہ ہے کہ صحیح بخاری، ابھی میں طبقات سلمی پہ تھا جس کی روایت کی میں نے پوری آپ کو شجرہ تک بتا دیا کہ روایت کا اصل اسماء و رجال ہوتے کیا، اس کی سند کیا ہوتی ہے، تمام راویوں کا بتایا ایک ایک کر کے. اب صحیح بخاری پر آ جائیں. صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 میں حدیث کا نمبر آتا ہے 3037، 3037. اللہ رب العزت حدیث قدسی کے تحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا جبریل، جبریل کو بلاتا ہے، جبریل تشریف لاتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے، انی احب فلانن، اے جبریل مجھے اپنے فلاں زمین پہ بسنے والے بندے سے محبت ہو گئی ہے، اپنے اس فلاں بندے سے محبت ہو. آپ کہتے ہیں بابے آپ کی گمراہی کا جواب اب ہم علمی حقیقت سے دیں گے انشاءاللہ العزیز. اور ہم نے کیا دینا ہے؟ ہم تو فقیر ہیں. یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے. اللہ چاہے گا تو ہر ایک سے کہلوائے گا. آپ دیکھتے چلے جائیے اب آپ کا حشر کیا ہوگا. آپ نے گمراہ کیا، 10 سال لگائے، ڈکیڈ لگائی، دہائی لگائی، گمراہ کیا نوجوان نسل کو. اب آپ دیکھیے آپ کا حشر کیا ہوگا انشاءاللہ. چونکہ جو آپ نے مذاق اڑائے ہیں، آپ نے عرشی باتوں کے مذاق اڑائے. اب سنتے چلے جائیے ذرا. صحیح بخاری کی میں بتا رہا ہوں جلد 3 میں حدیث کا نمبر 3037. اللہ عرش پہ بلاتا ہے جبریل کو، انی بے شک اے جبریل احب فلانن، مجھے فلاں سے محبت ہو گئی ہے. ہم آج کسی سے محبت کرتے ہیں تو چھپاتے پھرتے ہیں. اللہ رب العزت اپنا راز افشاں کر رہا ہے. جبریل امام الملائکہ کو بلایا، اسی لیے نورانی مخلوق کے امام کو بلایا چونکہ محبت بڑی نرالی ہے. فرمایا جبریل اب تم کیا کرو، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل کو حکم دیا کہ میرے اس بندے سے محبت کرو. جبریل فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث صحیح میں کہ باری تعالیٰ میں نے بھی محبت کا آغاز کر دیا، اب اگلا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل اب حکم یہ ہے کہ اپنی عوام کے پاس جاؤ. تمہاری عوام کیا ہے؟ عرش کی جو نورانی مخلوق ہے، ملائکہ، فرشتے. اب فرشتوں کے پاس جاؤ اور سب کو بتا دو کہ اللہ کو اس سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کو داتا علی اجویر سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کو بابا فرید الدین گنج شکر سے محبت ہو گئی ہے. یعنی جب ان سے محبت ہوئی ہوگی تو یہی ہوا ہوگا نا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق. تو اللہ کو بہاؤالدین زکریا سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کو ابو الحسن شاذلی سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کو جلال الدین رومی سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کو شمس تبریزی سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کو صلاح الدین ایوبی سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کو طارق بن زیاد سے محبت ہو گئی ہے. جبریل ان کو بھی بتا دو اور ان سے بھی کہو کہ وہ سب بھی محبت کرنا شروع کر دیں. سو ہم محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جس سے مجھے محبت ہو اس سے پھر کوئی اور محبت نہ کرے. چونکہ جو کوئی اور محبت کرے گا ہم کہیں گے یہ رقیب آ گیا ہے، رقابت ہو گئی. تو ہم سب سے پہلے اس رقیب کا قصہ تمام کریں گے، اسے ہٹائیں گے. ہم کہیں گے میں محبت کرتا ہوں، تم کے بیچ میں آتے. سو جس سے ہم محبت کرتے ہیں دنیا دار، نچلی سطح کے ہم انسان جب محبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی اور شریک نہ ہو. دوسری طرف اللہ کی انداز محبت بھی دیکھیے، وہ فرماتا ہے جس سے میں نے محبت کی ہے صرف میں ہی نہیں، جبریل تم بھی شریک ہو جاؤ، ساری نورانی مخلوقات کو بھی شریک کر لو. آپ کہتے ہیں شرک ہو جاتا ہے اللہ کے ولی کے پاس جانے سے. ارے بابا امام بخاری کی حدیث صحیح پڑھے، اللہ خود شریک کر رہا ہے محبت کے معاملے میں. وہ فرماتا ہے جو میں کر رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ مل کے کرو، میرے اس محبوب بندے سے محبت کرو. سو خود سوچئے اللہ کے ولی کی محبت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایمان سے جواب دیجیے، کہاں سے ہو رہا ہے؟ فرش سے یا عرش سے؟ عرش سے. تو نادانو، جس ولی کی محبت کی ابتدا ہی عرش سے ہوئی ہے، تم فرش پر جتنی مرضی دم ہلاتے پھرو اس محبت کو کبھی ختم نہیں کر سکتے. تم جتنے مرضی پاپڑ دے لو، تم جتنے مرضی لاکھ کیا ملینز کیا بلینز فالوورز جنریٹ کر لو یوٹیوب پر، فیک بنے جو مرضی کرتے پھرو، تم ایک دن ناکام ہو جاؤ گے.
چونکہ جس محبت کو تم مٹانے کی کوشش کر رہے ہو وہ محبت تو عرش سے شروع ہوئی ہے. جب عرش پر وہ محبت پھیل جاتی ہے تمام ملائکہ اللہ کے اس ولی سے محبت شروع کر دیتے ہیں. جبریل آتے ہیں، باری تعالیٰ حاضر، لبیک یا اللہ، اب اگلا کیا حکم ہے؟ میرے مولا تیرے حکم کے تحت میں نے پورے سر عرش کی ڈیوٹی لگا دی ہے سب ملائکہ کی کہ سب محبت کریں اس ولی سے. اب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جبریل اب زمین پر جاؤ، اب فرش پر جاؤ. عرش پر محبت پھیل گئی میرے ولی کی، اب فرش پر جاؤ. اور یاد رکھنا سب کے دلوں میں یہ محبت نہ ڈالنا. اب یہاں پر انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، صحیح بخاری کی روایت. اللہ فرماتا ہے جبریل زمین پر جا کر جن کے دلوں کو صاف دیکھنا، صاف سے تصوف ہے صفائی، جن کے دلوں کو صاف دیکھنا، پاکیزہ جاننا، جن کی روحوں کو، جن کے باطن کو، من کو، صرف ان پاکیزہ دلوں میں میرے اس محبوب ولی کی محبت ڈالنا. اور جن کے دل پاک نہ ہو ان کو اس قابل نہ سمجھنا، وہ میرے محبوب کی ولی کی محبت کے قابل نہیں، ان کو مسترد کر دینا. یہ مسترد لوگ ہیں جن کو اللہ کے ولی کی محبت کی سمجھ نہیں. اصل میں مسئلہ ان کا نہیں، ان کے دلوں کا ہے. ان کے دلوں میں وہ پاکیزگی نہیں ہوئی ابھی تک. چونکہ آپ اپنے گھروں میں اگر کوئی برتن گندا ہو، کوئی برتن گندا ہو، میلا کچیلا ہو، تو آپ اس برتن میں کھانا ڈالتے ہیں، سفید دودھ ڈالتے ہیں گندے برتن میں. جب آپ اور میں اور ہم گندے برتن میں دودھ یا کھانا نہیں ڈالتے تو وہ خالق ہو کر گندے دل میں اپنے محبوب کی محبت کیسے ڈالے گا؟ جب تک دل صاف ہوگا پھر اللہ کے ولی کی محبت آتی ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جن کو اللہ کے اولیاء کی پہچان ہے در حقیقت وہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے صاف جانا تو پھر ان کے دلوں میں اپنے اولیاء کی محبت ڈالی، سمائی. یہاں پر آج کی میں گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. چونکہ میرے پاس الحمدللہ تعالی اللہ کی عطا سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک کی خیرات سے آج کے لیے مزید کانٹینٹ تو بہت ہے، کہنا بہت کچھ چاہتا ہوں، مگر ابھی فی الوقت میں نے آپ کو صوفیاء کرام کی مختصراً ایک جھلک دکھائی ہے. ابھی تو آپ سمجھ لیجئے کہ دیگ کا ایک دانہ چکھایا ہے. 4-5 صوفیاء کا بتایا ہے جو محدثین سے بھی پہلے کے، ان کی پیدا ہونے سے بھی پہلے کے، اور پھر ان کا روایت میں حدیث روایت کرنے میں ان کا مقام کیا ہے وہ سمجھایا ہے. اور ابھی صرف ایک روایت میں نے طبقات السلمی کی بیان کی ہے. آج ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. صوفیاء کرام کی تاریخ جان کر اور تصوف اور اولیاء کی حقیقت کی ہمیں سمجھ آ گئی. پھر انشاءاللہ العزیز آنے والی نشستوں میں اور سیشنز میں ہم اسی مہم کو جہاد سمجھ کر کنٹینیو کریں گے اور اس وقت تک انشاءاللہ العزیز اس کو بیان کرتے رہیں گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دے رکھی ہے. چونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے بدنام ہوتے رہیں اور ہم لوگ سکھ چین کی زندگی بسر کرتے رہیں. میرے ضمیر پر تو یہ بوجھ ہے اور میرا ضمیر ملامت کرتا ہے، واللہ ملامت کرتا ہے، ہم سے گوارا نہیں ہو سکتا. اب ہم تنگ آ چکے ہیں، خاموشی کی بھی حد ہوتی ہے. لہذا اب اللہ رب العزت کے اولیاء پر جتنی گمراہیاں پھیلائی گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں جتنی توفیق دے گا ہم علمی نوعیت کا کام کرتے چلے جائیں گے اور اپنی یوتھ کو اور اپنے نوجوانوں کو اور اپنی عوام الناس کو تصوف، ولایت، روحانیت کی حقیقت بتاتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ صحیحہ کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ فقیر سے اس گفتگو میں جہاں کہیں غلطی ہوئی ہے مجھے اس پر معافی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کا آنا قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.